बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक दफ़ा फिर मैं आपका भाई मोहम्मद फैज़ान आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ और आज फिर कुछ इश्यूज़, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सोसाइटी में उनका मैंने पुख्तान पाया और हमारा जो नौजवान है वो अपने इमोशंस, अपने जज्बात की लो में बह के बाज़ औक़ात इल्म की जगह अपनी नफ्स, अपना दिमाग और अपने दिल की जो ख्वाहिश होती है वो अपने ऊपर गालिब कर लेता है। तो इस हवाले से असलाफ़ का मनहज या इल्मी दुनिया में जो लोग गुजरे हैं उनका क्या तरीका था, मैंने कहा कि आज हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मुफ्ती अब्दुर्रहमान सत्ती साहब, इनसे डिस्कशन की जाए और दलाइल के साथ ही हमें जवाब देंगे। तो इंशाअल्लाह ये एक पूरी सीरीज़ हमने शुरू करने का इरादा किया था। अब हर कुछ गैप बाद आपकी खिदमत में इस किस्म के जो सेशन है वो हम रखेंगे। मुफ्ती साहब एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं और आज का जो सबसे पहला सवाल है मुफ्ती साहब, हमारा जो नौजवान है वो ज़ाहिर सी बात है जब दीन की तरफ आता है और अपनी एक खलूस, अपना एक नीयत रख के आता है, लेकिन अक्सर सोसाइटी में मैंने ये महसूस किया है कि इल्म होता नहीं। या तो वो यूट्यूब से किसी स्पीकर का लेक्चर सुन लेगा और या तो कोई फेसबुक पे किसी एक आयत या एक हदीस से इस्तदलाल कर लेगा। तो बहुत सी चीज़ों से वो फिर इस्तदलाल करके अपनी तरफ से एक राय बना लेता है। तो बहुत से फिर इश्कालात भी आते हैं। तो उनमें से चंद इश्कालात जो हैं उन्हीं के हवाले से जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मेरे तरफ आते हैं उन्हीं के हवाले से आपसे चाहेंगे कि आप रहनुमाई फरमाएं। मुफ्ती साहब ये बताएं कि आजकल के दौर में जो हमारे हुक्मरान हैं पाकिस्तान के या ओवरऑल मुसलमान दुनिया के, इनके ख़िलाफ़ खुरूज की क्या हैसियत है शरई तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ान भाई, यकीनन इस वक्त मुसल्लह खुरूज का जो मसला है ये इंतहाई हसासियत इख्तियार कर चुका है। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सही बुखारी की एक रिवायत से करता हूँ ताकि पूरी तरह बात खुलकर सामने आ जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में किताबुल फितन में एक उन्वान कायम किया, बाब कायम किए, बाब क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतरौन बादी उमूरन तुनकिरूनहा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना, मेरे बाद तुम बाज़ काम देखोगे जो तुमको बुरे लगेंगे। फिर इसके तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत लेकर आए हैं। उस रिवायत के अल्फाज ये हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्ला नुनाज़िअल अम्र अहलहु इल्ला अन तरौ कुफ्रन बवाहन, कि हुकूमत के बारे में उस वक्त तक झगड़ा ना करें जब तक उनको एलानिया कुफ्र करते ना देख लें। यहाँ हदीस में कुफ्र बवाह का लफ्ज़ आया है कि जब तक हाकिम वक्त कुफ्र बवाह का इर्तिकाब ना करे, कुफ्र सरी का इर्तिकाब, उस वक्त तक आप उसके ख़िलाफ़ कोई मुसल्लह खुरूज नहीं कर सकते। अब ये कुफ्र बवाह है क्या? जितने भी बुखारी के शारहीन हैं, हाफिज़ इब्न हजर अल-अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल बारी में, अल्लामा ऐनी ने उम्दतुल क़ारी में, इस तरह अल्लामा क़स्सलानी ने इरशादुस सारी में, और फिर ये कि शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल मुल्हिम में, सब ने कुफ्र बवाह की तशरीह ये की है कि ऐसा कुफ्र हाकिम वक्त इख्तियार कर ले कि जिसमें तावील की किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी न बचे। यानी बिल्कुल वाज़े एलानिया जो कुफ्र सरी है कि जिसमें तावील की कोई गुंजाइश न बचे। तो जब हाकिम वक्त ऐसे कुफ्र का ऐसा कुफ्र इख्तियार कर ले, कुफ्र बवाह, तो फिर उसके ख़िलाफ़ मुसल्लह खुरूज किया जा सकता है। इसके बग़ैर जो है वो हाकिम वक्त के ख़िलाफ़ मुसल्लह खुरूज नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। इस पे मुफ्ती साहब एक सवाल, जब इस किस्म के दलाइल हम रखें तो कहने वाले ये कहते हैं कि हमारे आइमा में से 3 आइमा तो चलें, उन्होंने तो मुखालफत की इसकी, और आइमा में से जो सबसे ज़्यादा इस टाइम दुनिया में जिनका फतवा माना जाता है, ख़ास करके सब कॉन्टिनेंट में, बर सग़ीर में, वो हैं इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने कहा जी इमाम साहब के नज़दीक तो खुरूज जायज़ है, तो फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि खुरूज जायज़ नहीं है? चाहे वो फासिक हो, फाजिर हो, कलमा गो हो, जालिम हो, तो खुरूज करना इमाम साहब के नज़दीक जायज़ है, तो आप लोगों के नज़दीक फिर क्यों ना जायज़ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो लोग ये कह रहे हैं ना कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुसल्लह खुरूज जायज़ है, बाकी 3 आइम्मा जो हैं उनके नज़दीक मुसल्लह खुरूज नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है बिल्कुल। चारों आइम्मा का तकरीबन एक ही मौक़िफ़ है, ठीक, कि जब तक हाकिम वक्त से कुफ्र बवाह सरी जो वाज़े कुफ्र है
وہ اس کا ارتکاب نہ کر لے اس وقت تک اس کے خلاف مسلح خروج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چاروں ائمہ کا آپ یوں سمجھ لیں کہ متفقن علیہ فیصلہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، امام مالک کا بھی، امام شافعی کا بھی، اور امام احمد بن حنبل کا بھی۔ اور پھر جتنے فقہا آئے ہیں حنفیہ کے، شافعیہ کے، بعد کے، اور مالکیہ کے، حنابلہ کے، تقریباً اس بات میں تمام کے تمام فقہا متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ مسلح خروج کے قائل ہیں، یہ تو بہت سطحی سی بات کی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا بعد کے جو فقہائے حنفیہ ہیں جنہوں نے مسلح خروج پر بحث کی ہے، انہوں نے اس کی کڑی شرائط لگائی ہیں جی۔ جب تک وہ شرائط نہ پائی جائے اس وقت تک آپ حاکم وقت کے خلاف، مسلمان حاکم کے خلاف مسلمان حاکم کے خلاف مسلح خروج نہیں کر سکتے۔ اس میں پہلی شرط تو یہ جو بخاری کی میں نے حدیث بھی آپ کو سنا دی کہ جب تک حاکم وقت سے کفر بواہ کا ارتکاب نہ ہو جائے، صریح واضح اعلانیہ کفر کا، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یعنی آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہاں ہم نکلیں گے تو ہم اس حکومت کو تبدیل کر کے ہی رہیں گے، ہمارے پاس اتنی اتھارٹی، اتنی طاقت ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی اتھارٹی، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، بدون طاقت، بغیر اتھارٹی کے مسلح خروج کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ دو شرائط ہیں جو فقہائے حنفیہ نے بیان کی۔ آپ کی باتوں سے پھر محسوس ایسا ہو رہا ہے حضرت، اور میں ہمارے سننے والوں کو بھی یہی کہوں گا کہ اکثر میں یوتھ سے یہ گلہ بھی کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کا کتابوں پہ یا مطالعے کی کمی کی وجہ سے اس قسم کا رویہ بنتا ہے۔ اور اگر آپ نفسیات پڑھیں مصعب، تو جب معاشرے میں بے انصافی ہو، غربت بڑھے، تو ایک فرسٹریشن کا شکار بھی ہو جاتی ہے سم ٹائمز یوتھ ہماری، اور پھر وہ نوجوان جو بھی اسپیکر سنتی ہے یا کاپی پیسٹ فیس بک پہ اسے کوئی ایک بات ملتی ہے، بس وہ اسی سے استدلال کر کے پھر ساری زندگی اسی پہ چلتی ہے۔ خود علم کی کمی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیوز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ اپنی پسند کے، اپنی مرضی کے کلپس نکال لیتے ہیں اور پھر ان کو وائرل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور اس بات یہ جو نوجوانوں میں زیادہ تر یہ بات مسلح خروج کے حوالے سے پھیلی ہے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے سے کلپ کی وجہ سے۔ حالانکہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی اگر اس پورے بیان کو سماعت کیا جائے، ان کی اس کتاب کو پڑھا جائے، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ڈاکٹر صاحب نے صفحہ 321 پر مسلح بغاوت کی شرعی حیثیت کا عنوان قائم کر کے باقاعدہ اس پر بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہی کے الفاظ آپ کو پڑھ کر سنا دیے جائیں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ ہاں کچھ لوگ یہ بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ حاکم وقت کے خلاف مسلح خروج تو ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان حاکم کے خلاف۔ وہ تو بالکل آپ کا کہنے میں دونوں جو طبقے استدلال سے، ہاں وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل شرعی اجازت ہے ہی نہیں، حالانکہ ایسی بات ایسی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، میں نے آپ کے سامنے دونوں موقف رکھتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ صرف حل ہی ہے، ہاں کچھ کہتے ہیں صرف حل ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلح خروج کی اجازت دی ہے اس کے لیے دو کڑی شرائط مقرر کی ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ امام صاحب کے زمانے میں جس وقت نفس زکیہ نے بنو عباس کی حکومت کو گرانے کے لیے خروج کیا تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ نفس زکیہ کی حمایت کی تھی، تائید کی تھی، بلکہ ان کی مالی معاونت بھی کی تھی۔ خود نہیں شریک ہوئے تھے لیکن یہ کہ مالی معاونت بھی کی تھی۔ ٹھیک، یہ اسی صورت میں ہے کہ جس وقت آپ کو پتہ ہو کہ اتنی اتھارٹی اور طاقت موجود ہے کہ ہم کھڑے ہوں، ہم اس حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ، اس کے تحت بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کسی مسلمان حکمران کے خلاف مسلح اقدام کی شریعت میں سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی ہے یہ، ٹھیک، کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کسی مسلمان حکمران کے خلاف مسلح اقدام کی شریعت میں سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اگرچہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ مختلف ہی ہے
لیکن یہ بات بھی متفقن علیہ نہیں ہے کہ کسی بھی حالات اور کسی بھی صورت میں کسی مسلمان حکمران کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا یا بغاوت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس بات کو تسلیم کرنے کے معنی تو یہ ہوں گے کہ فساق و فجار کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو فاسق و فاجر ایک بار مسلط ہو گیا تو پھر اس کا یہ تسلط دائمی ہوگا، اور سوائے زبانی کلامی نصیحت کرنے یا خاموش رہنے کے کوئی عملی اقدام کرنے کا حق اور اختیار باقی نہیں رہے گا، بلکہ اکثر حالات میں تو زبان پر بھی پہرے بٹھا دیے جائیں گے کہ تنقید تو دور کی بات، دلسوزی، ہمدردی اور خیر خواہی سے نصیحت کرنے پر بھی زبان بندی کر دی جائے گی۔ ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ وہ تسلط ہمیشہ باقی رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مزید آگے بحث کرتے کرتے آگے جا کر لکھتے ہیں کہ ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شخصیات نے خروج کیا تھا یزید کے خلاف، اور دوسری طرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ دونوں بیعت یزید پر راضی نہیں تھی، لیکن انہوں نے خروج نہیں کیا۔ انہوں نے خروج کیا لیکن انہوں نے خروج نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں طریقے ہیں، خروج کرنا اور نہ کرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ناپسندیدہ مسلمان حکومت کے خلاف خروج کی دین میں گنجائش موجود ہے، تبھی حضرت حسین نے خروج کیا تھا۔ اچھا، اس سے دیکھیں نا مصعب، ابھی میں ادھر سے یہ میرے ایک دماغ میں یہ سوال آیا ہے کہ ایک بہت بڑا نام اور ان کے مقابلے میں تو آپ کی میری حیثیت یا کسی بڑے اسکالر کی حیثیت نہیں ہے، وہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کہ وہ پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی تو 70 اور 72 بندے لے کے نکل گئے تھے۔ تو اس میں تھوڑا سا مصعب مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ اہل سنت کا موقف کیا ہے، کہ اس پہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا امام صاحب نے جب بیعت نہیں کی تو فوراً ہی نکل گئے تھے ساتھیوں کے ساتھ، یا کوئی باقاعدہ امام صاحب کو جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جی وہ باقاعدہ 40 سے 50 ہزار خط ملے، کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت سے بیان فرمائیں۔ دو نقطہ نظر تو آپ کے سامنے آگے ہیں۔ آگے بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی مسلمان حکمران کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شریعت میں اس کی گنجائش بھی ہے، ٹھیک ہے، کڑی شرائط بھی ساری آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یزید کے خلاف خروج تھا، کچھ لوگ اس خروج کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ فاسق و فاجر جو حکمران ہوں ان کے خلاف تو بس خروج ہو ہی جانا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ شرائط مرائط نہیں دیکھتے۔ اچھا، اگر تو وہ اس بنیاد پہ یہ رائے بناتے بھی ہیں مصعب اور وہ شرائط مرائط نہیں دیکھتے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی تو نفس پرستی دیکھیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج جو کیا تھا کس بنیاد پہ کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوفہ والے سب میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک، خطوط کے ڈھیر لگے ہوئے تھے سیدنا حسین ابن علی کے پاس مکہ میں، ٹھیک، اور آپ نے جانے سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ جا کے کوفہ والوں کے حالات کا جائزہ لے کر واپس آؤ اور مجھے خط لکھ دینا، اگر حالات سازگار ہوئے اور کوفہ والے اپنے عہد و پیمان میں صادق ہوئے تو میں کوفہ آ جاؤں گا۔ جب مسلم بن عقیل وہاں گئے تو تاریخ میں یہ بات لکھی ہے شیعہ سنی تمام کتابوں میں کہ 40,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 40,000 کوفیوں نے اس ٹائم کے 40,000 حضرت، آج کے تو لاکھوں بنتے ہیں، تعداد بھی کم تھی اس ٹائم، بہت بڑی تعداد۔ اور یہ ایک دن کی میں بات کر رہا ہوں، ایک دن میں پہلے دن میں ہی 40,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ فوراً مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا سیدنا حسین ابن علی کو کہ کوفہ کے حالات بالکل سازگار ہیں، کوفی اپنے عہد و پیمان میں صادق ہیں، آپ جتنا جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیں۔ اس بنیاد پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے خروج کیا، یہ خط ملنے کے بعد، اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ آپ نے مکہ سے خروج کیا، اور یعنی وہی جو امام صاحب والی بات ہے فقہائے حنفیہ کی کہ آپ کے پاس اگر اتھارٹی ہے کہ آپ اس کسی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ خروج کریں کسی مسلمان حکمران کے خلاف۔ سیدنا حسین ابن علی کو یہ یقین کی کیفیت حاصل تھی کہ میں کوفہ جاؤں گا، اور کوفہ ایک ایسی شاہراہ تھی، ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے ایک راستہ عراق کو نکلتا تھا، ایک شام کو نکلتا تھا، ایک مکہ و مدینے کی طرف آتا تھا، تو وہ ایک درمیانی جگہ تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوفہ والے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے تو شام کو بھی وہاں سے کنٹرول کرنا ممکن ہوگا، عراق کو بھی، ادھر مصر کو، اور پھر یہ کہ سعودی عرب کو بھی، مکہ و مدینہ کو بھی، ان علاقوں کو بھی۔ تو وہ ایک ایسی شاہراہ تھی، ایک فوجی چھاونی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ کی آباد کاری ہوئی تھی۔ وہاں پر پھر یہ کہ مسلمانوں کو آباد کیا گیا تھا کوفہ کے علاقے میں، تو یہ ان کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کی کیفیت حاصل تھی
تب انہوں نے کہ میں یزید کا تختہ الٹ دوں گا، کوفہ والے میرا ساتھ دیں گے، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ کوفی اتنے بے وفا نکلیں گے کہ آخری وقت میں پھر یہ کہ میری بیعت توڑ کے یزید کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ادھر سے ائمہ کی رائے دیکھی جائے، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھی جائے، اور اینڈ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی اگر سارا واقعہ پڑھیں تو یہ جذباتیت پہ نہیں ہوتا معاملہ، جب تک آپ کے پاس ایک اتھارٹی، ایک طاقت اور پوری ایک حکمت عملی۔ ادھر سے تو پھر حضرت یہی رزلٹ مل رہا ہے کہ اگر آج کل کے جو نوجوان یہ ایک رائے بنا کے بیٹھے ہیں کہ مسلح جد و جہد ہی واحد حل ہے، تو اس سے بجائے خیر کے فتنہ اور شر پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ دیکھیں، ایک فوراً یہ کہہ دینا کہ اس کا حل تو مسلح جد و جہد، جی، اور آج کل کی یوتھ میں بہت بڑا طبقہ ہے جو یہی کہہ رہے ہیں۔ ہر چیز کا حل مسلح جد و جہد نہیں ہوتا، خاص کر کے اسلام کے نظام کے نفاذ کا بھائی۔ اور خاص کر کے مفتی صاحب یہاں ایک بات میں اور ایڈ کرتا چلوں کہ جب سامنے کلمہ گو ہو، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، فاسق ہو، پہلے آپ ایک منظم تحریک برپا کریں، آپ ایک اتھارٹی اپنی طاقت بنائیں، اس کے بعد پھر یہ کہ آپ حکومت کے خلاف خروج کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی منظم تحریک آپ نے برپا نہیں کی، چند بندے اگر 10 یہاں سے اٹھیں گے، 10 کسی دوسرے شہر سے ہو، تو جگہ پہ مار دیجئے۔ اچھا، اس پہ حضرت مفتی صاحب آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ جو نوجوان سن رہے ہیں اور وہ اپنی محبت بھی رکھتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ بھی، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں مفتی صاحب 2-3 قسم کے طبقے ہیں۔ ایک ہیں آپ جیسے ہمارے جیسے جو اس سسٹم کو بھی رد کرتے ہیں، لیکن وہ منہج جو ہے وہ اپنے اسلاف اور ائمہ کو ہی منہج انہی کا لے کے چلتے ہیں، اہل بیت کا، امام حسین کا جو طریقہ ہے اسی کو لے کے چلتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ آپ اس میں دین میں نہ کریں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو مفتی صاحب آئین یہ جو سسٹم ہے اس کو 100% اسلامک کہتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں۔ اب یہ جو طبقہ نوجوانوں کا بنتا جا رہا ہے حضرت، جو یہ خروج کا کہہ کے، اور آپ والی بات ہے کہ بس ایک آدھا کلپ سن کے مختلف ایسی جماعتوں کی طرف جا رہا ہے جو ملک کو بھی اور اسلام کے نظریے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ دلائل تو آپ نے ماشاءاللہ سے کافی مضبوط دے دیے۔ اب اگر کوئی عقل والا بندہ یا جذباتی نہ ہوا، جو اسلام کا حقیقی معنی میں علم سیکھنا چاہتا ہوا، تو یہ پرسنالٹیز، حدیثیں، ائمہ، امام حسین، ان کے طریقے سامنے ہیں۔ ان کے بعد جو آپ سے بھی ذاتی لگاؤ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا میسیج دیں گے ایسے نوجوانوں کو؟ بات تو یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے یہ ہے کہ ایک منظم تحریک اسلام کے نظام کی برپا کریں۔ جب ہمارے پاس اتھارٹی ہو جائے، طاقت فراہم ہو جائے، اور ہم سمجھیں کہ اب ہم نظام بدل سکتے ہیں، پھر یہ کہ خروج کیا جائے۔ ٹھیک، جب تک آپ کے پاس اتھارٹی، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ اس وقت تک خروج نہیں کر سکتے۔ یہی فقہائے حنفیہ کا نقطہ نظر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جیسے حضرت حسین نے خروج کیا، وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے، انہیں یقین کی کیفیت حاصل ہو گئی تھی کہ ہم یزید کا تختہ الٹ دیں، اور لیکن دوسری طرف عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر نے یزید کے خلاف بڑے نام ہے وہ بھی۔ ہاں، تو یہ کہنا کہ خروج کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے مسلمان حکمرانوں کے خلاف، تو یہ نقطہ نظر بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ شرائط کی بنیاد پر اجازت ہے، اور جو مفتی صاحب ان شرائط کو نہیں مانتے، اور آج کل کے آپ کی بات کاٹی جا رہی ہے۔ ایک طرف حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک حاکم وقت مسلمان حکمران سے کفر بواہ کا ارتکاب نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ خروج نہیں کر سکتے۔ حدیث آگئی۔ ٹھیک ہے، حدیث۔ دوسری طرف حضور نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا کہ فاسق و فاجر، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف رسول نے یہ اجازت بھی دی ہے کہ ایک طرف آپ نے خون ریزی سے بچایا، بالکل، دوسری طرف آپ نے اجازت دی کہ ہاں اگر حکومت فساق و فجار کی ہے، وہ ظلم کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے، آپ اس پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ کو یہ آزادی، یہ رائے حاصل ہے، آپ اس کے اصلاح کے لیے آپ یہ کہ اس پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے، طاقت ہے، آپ طاقت کے بل بوتے پر بھی اس کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ اچھا، اس پہ مفتی صاحب ابھی یہ سیشن شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری بات ہو رہی تھی، اور آپ نے بتائی بھی یہ جو سلطنت عثمانیہ کی تحریک
تحریک سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد جو تحریکیں چلی ڈنڈے سوٹے کے نام پہ. اچھا اس پہ میں اپنے سننے والوں کو کہوں کہ اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب, مولانا مودودی صاحب, مولانا اسحاق صاحب یا کوئی اور ایسی پرسنالٹیز جو اسلامی نظام کی بات کرتی تھی, ان سب کو جب میں نے پڑھا تو انہوں نے مصعب ایک بات اپنی کتابوں میں لکھی, آپ کی بھی گہری نظر ہوگی. انہوں نے کہا کہ مسلمان ملکوں میں جتنی ایسی تحریکیں اٹھی جو ہتھیار کے زور پہ یا ڈنڈے سوٹے کے زور پہ اٹھی پچھلے 1.5-2 سالوں میں, انہوں نے تحریکیں بھی تباہ ہوئی اور وہ اس کے بعد مسلمان ملک ابھی تک سٹیبل نہیں ہوئے. پھر یہی حضرات لکھتے ہیں کہ اس قسم کی تحریکوں کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, کچھ بیرونی طاقتوں کے بھی ایجنڈے ہوتے ہیں جو مسلمان ملکوں میں خانہ جنگی کروا سکیں. اور اس حوالے سے آپ کا جو تاریخ پہ مطالعہ ہے, آپ کی کیا ہے؟ آپ مصر کی حالت دیکھ لیں, عراق کی حالت دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جہاں جہاں کہیں تحریکیں اٹھی مسلح جد و جہد کے نام پر, تو وہاں پر ان کو کچلا گیا ہے. اس لیے کہ ان کے پاس وہ کوئی منظم تحریکیں نہیں تھی, بالکل ایسے, ان کے پاس اتھارٹی کوئی طاقت نہیں تھی, اور عوام کی بھی سپورٹ اس طرح پیچھے نہیں تھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب اتھارٹی اور طاقت نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے پھر نقصان کا سامنا ہی کرنا پڑے گا, اور تو کچھ نہیں. اس پہ مفتی صاحب پھر مجھے کوئی حوالہ دیں کہ اتھارٹی اور طاقت نہ ہو. اب ہمارا نوجوان جو ہے جس نے کتابیں نہیں پڑھی ہوتی, جو محض جذبات پہ, محض اپنی, ابھی آپ نے بات کی, میں نے بھی, کہ اپنی نفس کی خواہشات اور اپنے دل دماغ کی خواہشات پہ اپنی بات کو مسلط کرنا چاہتا ہے, اور دوسرا بندہ اس سے اختلاف کرے تو وہ یہ بات تو فقہائے حنفیہ میں تمام نے لکھی ہے. ٹھیک, ہاں, ان کی کتابوں میں جتنی بھی فقہا آئے ہیں حنفیہ کے, انہوں نے 2 باتیں لکھی کہ ایک یہ کہ آپ کے پاس جب تک طاقت نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ حاکم وقت سے کفر بواہ کا ارتکاب نہ ہو جائے. تو اس سے پھر یہ بھی حضرت رزلٹ نکلتا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں ہم انہیں زیادہ سے زیادہ گناہگار, فاسق, فاجر کہہ سکتے ہیں. کافر نہیں کہہ سکتے, نہ کفر کا محض اپنی خواہش, یہ آئینی اور قانونی طور پر مسلمان ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں, اندر سے چاہیے جیسے بھی. دیکھیں, ایک حاکم وقت ہے مسلمان, زنا کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے, یہ اس کا ذاتی فعل ہے, آپ اسے فاسق فاجر کہہ سکتے ہیں, کافر نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر وہ لوگوں کو بھی زنا کی دعوت دے رہا ہے, شراب کی دعوت دے رہا ہے, ترغیب دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اب اس کے خلاف خروج جائز ہو جائے گا. ٹھیک. تو ابھی تک تو مفتی صاحب ہمارا بڑا سخت اختلاف ہے ان پولیٹیشین سے اور اس سسٹم سے, اور وہ آگے بھی رہے گا, لیکن ابھی تک کسی پولیٹیشین نے یہ تو نہیں کہا کہ آؤ زنا کرو اور آؤ شراب پیو. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان اپنی ہی مرضی سے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہ کوئی پابندی نہیں جی, چاہیے کہ پوری طرح ان چیزوں کے اوپر بین ہو, تاکہ ان کا ناجائز استعمال کسی جگہ پر بھی نہ ہو. وہ تو مفتی صاحب بین تب ہی ہوگا. آپ والی بات ہے, انشاءاللہ ہمنا سے ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی جب اس ملک میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے موقع پہ بنا. لاسٹ میں مفتی صاحب جو سوال ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا. اب اتنے زیادہ دلائل کے باوجود اگر کوئی طبقہ پھر بھی یہ بات نہ مانے تو عام استدلال میں اس طبقے کے بارے میں جو اتنے زیادہ آپ نے دلائل دیے, کیا کہا جائے گا کہ وہ اپنی نفس کی غلامی میں یہ معاملہ کر رہا ہے, چاہے اس کی نیت تو جیسے بھی ہو لیکن کم علمی تو ہے. تو یہ ان سب کے باوجود اگر مفتی صاحب نوجوانوں کا کوئی طبقہ وہ کہیں نہیں میں کسی کی بات نہیں مانتا, کوئی آئمہ کی نہیں مانتا, امام حسین کی کیا حکمت عملی تھی میں نہیں مانتا, اور میں صرف 1-2 حدیثیں پکڑ کے یا ایک آیت سے اپنا ہی استدلال کر رہا ہوں. دیکھیں, کبھی کسی قرآن کی ایک آیت سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, قرآن کی آیت میں حضور قرآن کے سب سے بڑے شارع بن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی جائے گی. کوئی منمانی قرآن کی تشریح کرے اس کی معتبر نہیں. زبردست. قرآن کے اوپر احادیث, اس آیت کی تفاسیر میں احادیث کو دیکھا جائے گا, صحابہ کے اقوال کو دیکھا جائے گا, پھر تابعین ائمہ کی جو تفاسیر ہیں وہ دیکھی جائے, پھر 1400 سال کی امت کی جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں ان تفاسیر کو دیکھا جائے گا کہ اس آیت کے بارے میں کسی صحابی کا کیا قول ہے, اس آیت کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے, اس آیت کے بارے میں خیر القرون کے زمانے میں جو مفسرین گزرے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے. جیسے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, کہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. اسی طرح وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب یہ کہ یہ آیت پڑھ کے فوراً کسی کے اوپر کفر کے فتوے عائد کر دینا, بھائی تحمل مزاجی کے ساتھ اس آیت کی تفسیر, اس کا شان نزول, اس کا پس منظر, ٹھیک ہے, وہ ایک اپنی جگہ مسلم بات ہے کہ ہر آیت جو ہے وہ اپنے شان نزول میں بند نہیں ہوتی, ہر آیت اپنا ایک عمومی معنی رکھتی ہے. سمجھ آ گئی, مفسرین کی رائے پڑھی جائے. تو انشاءاللہ ان آیات کے اوپر ہم نیکسٹ جو گفتگو کریں گے اس میں انشاءاللہ ہم اس آیت کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے.
بہت شکریہ مفتی صاحب وقت دینے کا، اور میں پھر ایک دفعہ کہوں گا ہمارے سننے والوں کو کہ آپ نے جب بھی اسلام کا کام کرنا ہے یا اسلام کے حوالے سے درد رکھتے ہیں تو خدا را درست علم لازمی سیکھیں۔ لاسٹ ٹائم بھی مفتی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی کھپا ڈالی علم میں۔ خالد محمود عباسی صاحب جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگرد خاص بھی مانے جاتے ہیں، اور میں ایک قسم کا انہیں اپنا استاد بھی کنسیڈر کرتا ہوں، ان کی بھی یہی رائے ہے کہ پاکستان میں ڈنڈے سوٹے سے اسلام نافذ نہیں ہوگا۔ باقی دلائل جہاں تک ہے وہ مفتی صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھ دی، اور اتنے بڑے ناموں کے دلائل رکھیں کہ میرا نہیں خیال کہ اس دور میں ان سے بڑا کوئی عالم فاضل ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اپنی نفس، اپنے ذہن، اپنے دل کی خواہشات پہ فیصلہ کرے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد اور ہمارا معاملہ اللہ کے سپرد۔ امید کرتا ہوں آپ سارے خیر و عافیت سے ہی رہیں گے۔ اللہ رب العزت اس ملک میں وہی نظام غالب کرے جس نظریے پہ یہ ملک بنا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔